धड़कनों का मुहाफिज मुंतहा चौहान, किस्त नंबर 9 एंड 10। पूरी क्लास में यकदम खामोशी छा गई। सबकी नज़रें आने वाले पर थीं। दुआ की नज़रें भी उसकी तरफ ऐसी उठीं कि पलकें झपकाना भूल गई थी। इसे यकीन ना आया कि प्रोफेसर शाह और कोई नहीं, उसका अपना हस्बैंड ज़ियान शाह है। सारी क्लास एक साथ खड़ी हुई और चश्मा लगाए, फाइल हाथों में थामे, ब्लैक 3 पीस सूट में डाइस पे मौजूद था। एक तायराना नज़र सब पर डाली, जिसमें उसकी बीवी दुआ ज़ियान शाह भी थी, और इस्लाम दुआ के बाद फ़ौरन ही दुआ को खड़ा होने का इशारा किया। वो जो अभी तक गुमसुम बैठी थी, इसे समझ में ना आया क्या करे। सर ने तुम्हें खड़ा होने का कहा है, साथ बैठी लड़की ने कोहनी मारी और धीमे लहजे में कहा। तो दुआ इसे देखती खड़ी हुई। ज़ियान शाह ने बहुत संजीदगी से पूछा, क्या ये कोई मजाक है? दुआ के मुंह से निकले अल्फाज पर सब ने गर्दन मोड़कर इसे देखा। क्या, ऐसे क्यों देख रहे हो आप सब? दुआ ने सवालिया अंदाज में क्लास से पूछा और अपना रुख ज़ियान शाह की तरफ मुड़ा। आप मेरा नाम नहीं जानते? तीखे तेवर से पूछा। ज़ियान ने दांत पीसते गुस्से से कहा। गुस्सा क्यों हो रहे हैं सर? दुआ ने भी इसी अंदाज में बोला। पूरा नाम जानना चाहेंगे या सरनेम के बिना ही बता दूं? धमकी देने वाले अंदाज में पूछा। पूरी क्लास उनकी नोक-झोंक एंजॉय कर रही थी। ज़ियान के माथे पर तेवरियां पड़ी और गुस्सा जब्त करते हुए बोला। दुआ मुंह बनाती चुप करके बैठ गई। ज़ियान अपना लेक्चर शुरू कर चुका था, जबकि दुआ की नज़रें ज़ियान के ऊपर से 1 मिनट के लिए ना हटी। ज़ियान को एक लम्हे को गुमान हुआ, इसने पलकें भी नहीं झपकी। अपना लेक्चर फिनिश करते हुए अल्लाह हाफिज़ कहता क्लास से बाहर निकला। सब ने सुकून का सांस लिया। उफ, शुक्र है इनका पीरियड ख़त्म हुआ, साथ बैठी लड़की ने कहा, और फिर खामोश बैठी दुआ का सर से पाँव तक जायज़ा लिया। लेकिन कमाल ही कर दिया यार, आज तुमने क्या सुना दी सर को? इसने दाद दी थी। दुआ अपनी ही सोचों में गुम थी। या वैसे यार, क्या ही एटीट्यूड है तुम्हारा? भी जवाब नहीं। वो फिर से तारीफ़ करते हुए बोली, ये कम्प्लीमेंट था या तंज? दुआ ने गर्दन में मोड़कर इसकी तरफ देखते हुए पूछा। अरे यार, तारीफ़ है ये। ईशा ने हाथ आगे बढ़ाया, जिसे थोड़ी देर देखने के बाद फिर थाम लिया। दुआ ने मुकम्मल तारुफ करवाना मुनासिब न समझा। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। दुआ ने मुस्कुराकर अपनी किताबें उठाईं और बाहर की जानिब बढ़ी। ये हमारे ये प्रोफेसर हैं, कसम से पूरी यूनी की लड़कियों का क्रश है ये बंदा, और सरे फहरिस्त है वो मिस मैडम परवीन। ईशा की बात पे एक लम्हे को दुआ के चलते हाथ थमे थे। कौन मैडम परवीन? कान खड़े हुए। हाय, तुम नहीं जानती? ओह हाँ, तुम तो न्यू हो ना, कैसे पता होगा? चलो आओ तुम्हें मिलवाऊं, प्रोफेसर शाह की दीवानी है वो। दुआ का हाथ थामे इसे कैंटीन ले गई। वो ख़त खोले बैठा था, इसका एक एक लफ्ज़ इसे अजबर हो चुका था। लेकिन ना जाने क्यों उसका दिल ही नहीं मान रहा था कि अफ़ान एक गुनाह वाली मौत को गले लगा सकता है। उसका भाई इतना बुज़दिल नहीं था, और इस ख़त की क्या हकीकत थी अब वो नूरलैन से ही पता चलनी थी। अगर तुम इस सब की कसूरवार हुई, गुस्से से कहते। इसने ख़त को वापस डायरी में रखा। जो हालात चल रहे थे इसमें उसका यकीन डगमगा गया था। नूर या तो वाकई बहुत मासूम थी या बनने की कोशिश कर रही थी। इस सब में ये अबरार शाह, वो कब से दीवाना होने लगा नूर का? यही बात फ़ारस को खटक रही थी। वो गैलरी में जाकर खड़ा हुआ, नज़र बेख्तियार नूर के रूम की तरफ उठी। आज वो वहाँ नहीं थी। फ़ारस का दिल उदास हुआ, लेकिन फिर वापस अंदर आ गया। जानता था इसे चोट आई है पाँव पर, वरना वो गैलरी में ज़रूर आती है। दरवाजे पे नॉक हुआ। नजमा खाने का पैगाम लेके आई थी। आता हूँ, संजीदगी से कहता वो लॉकर बंद करने लगा था। एक ना एक दिन ये राज भी ज़रूर खुल जाएगा। फ़ारस लॉकेट करता नीचे की जानिब बढ़ा। इसके निकलते ही एक हैवेला अंदर दाखिल हुआ था। वो बहुत एहतियात से फ़ारस के लॉकर की तरफ बढ़ा, लेकिन लॉकेट था। उसकी की आने वाले ने सोच में पड़ गया। दराजों में चेक किया, लेकिन ना मिली। लब भींचे और हैवेला सा खामोशी से बाहर निकल गया। वो देखो, मेकअप किट। ईशा ने इसे मैम परवीन का दीदार कराया। तितली की तरह प्रोफेसर शाह के गिर्द मंडलाती रहती हैं, लेकिन मजाल है मिस्टर एटीट्यूड एक भी नज़र इस पर डालें। दुआ नज़रें फेर कर बाहर निकली। तुम कहाँ चली? शाह ने इसने रोका। कुछ काम है, लाइब्रेरी तक जा रही हूँ। अब अरे रुको, कुछ खा लेते हैं, फिर एक साथ चलते हैं। ईशा ने रोकना चाहा। नो, मुझे भूख नहीं। यू कैरी ऑन। दुआ सहूलत से इनकार करती वहाँ से लाइब्रेरी की जानिब बढ़ी, जबकि दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ज़ियान शाह था। अपने ख्यालों में गुम वो चली जा रही थी। किसी ने बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वो तवाज़ुन बरकरार न रख पाई और खिंचती चली गई। एक बड़े दरख्त के पीछे वो इसे लिए तकरीबन छुप सा गया था। सामने दुश्मन जाना पर नज़र पड़ी तो गुस्सा अदवक कर आया और मुंह फेर लिया, जो उसकी नाराज़गी का खुला इजहार था।
منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ ضیاء نے بہت پیار سے پوچھا۔ آپ سے مطلب مسٹر شاہ، او نہ ہو پروفیسر شاہ، دعا نے طنز کیا تو ضیاء شاہ کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ میری زندگی خفا ہو گئی، ضیاء نے پیار بھری نظر ڈالتے ہوئے کہا تو اس نے مزید منہ بنا لیا۔ آپ بہت بڑے جھوٹے ہیں مسٹر شاہ، دعا ناراضگی میں سے مسٹر شاہ کہہ کر ہی مخاطب کیا کرتی تھی۔ بالکل نہیں، چھپا رستم منہ اسے خود سے قریب کرتے ایک آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا۔ دعا کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی اور ہاتھ چھڑا کے مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، شکوہ کناں نظروں سے دیکھتی وہ منہ موڑ گئی۔ شام کو آؤں گا لینے، پھر سب کچھ بتاؤں گا ڈیٹیل میں، امید کرتا ہوں یہ راز راز ہی رہے گا۔ کان میں سرگوشی کی۔ کون سا راز؟ انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھی شام کو آ کے بتاؤں گا، مزید کان کے قریب ہوتے دھیمے سے کہتے وہ دعا کے کان پر اپنا لمس چھوڑ گیا۔ دعا کا اندر تک کانپ گئی، وہ جا چکا تھا۔ مسٹر ضیاء شاہ، زیر لب اس نے نروٹھے پن سے نام لیا۔ سبھی ڈائننگ ٹیبل پر خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ آئن وہاں ان میں نہیں تھی، پاؤں کے چوٹ کی وجہ سے وہ اپنے روم میں تھی۔ ماریہ شاہ نے اس کا کھانا اس کے روم میں ہی پہنچا دیا تھا۔ فارس کی نظر ابرار شاہ پر پڑی جو منہ نیچے کیا کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ فارس کے ماتھے پر تیوریاں چڑھیں لیکن لب بیچے خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا۔ مجھے آپ سب سے کچھ بات کرنی ہے۔ کھانے کے اہتمام پر دلاور شاہ نے سب کو مخاطب کیا تو سبھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس جمعے کو نورالعین کی رخصتی کر دی جائے۔ یہ بات تو ابرار شاہ پر پہاڑ بن کے ٹوٹی۔ کچھ کہنے لگا کہ ساتھ بیٹھے باپ کبیر شاہ نے روکا۔ امید کرتا ہوں سب ساتھ دیں گے، کیونکہ سب نے ہلکے ہی کرنا تھا سب کچھ، دلاور شاہ نے باور کروایا۔ جی بھائی صاحب، اللہ نورالعین کے نصیب اچھے کرے، کبیر شاہ نے سوچتے اٹکتے ہوئے کہا۔ فارس کی تیز نظروں نے وہ دونوں باپ بیٹا زیادہ دیر چھپے نہیں رہ سکتے تھے۔ ابرار جھٹکے سے اٹھا، گہرے سانس لیتے ہوئے ایک شکوہ کناں نظر باپ پر ڈالی اور وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ دلاور شاہ نے آگے بڑھ کر بیٹے کو گلے لگایا۔ اب تو خوش ہے نا ہمارا بیٹا؟ پیار سے پوچھا تو فارس زیر لب مسکرایا۔ وہ بہت ہی کم مسکراتا تھا، اس کی مسکراہٹ بہت الگ سی تھی۔ دلاور شاہ اسے مسکراتا دیکھ کر پھر سے گلے لگا گیا۔ کہیں دماغ کے کونے میں عفان آج بھی زندہ تھا اور وہ عفان کو فارس میں ہی تلاش کرتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو عفان نے کیا اپنے آپ کے ساتھ ایسا قدم کوئی اور اولاد اٹھائے، اس لیے بروقت فیصلہ لے کر انہوں نے فارس کو مطمئن کیا تھا۔ الماس بیگم اور ماریہ شاہ نے بھی دعائیں دیں، جبکہ دردانہ شاہ بھی نامحسوس انداز میں وہاں سے اٹھ گئی۔ مبارک ہو فارس، امید کرتا ہوں اللہ سے اب سب خیر خیریت سے ہو۔ کبیر شاہ مبارکباد دیتا ساتھ طنز بھی کر گیا تھا۔ سب نے ایک نظر انہیں دیکھا۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ فارس نے بڑی ہی کوئی انداز میں شعر پڑھا تو کبیر شاہ اسے دیکھتے ہوئے رہ گئے، جبکہ فارس بھی ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کو نظر نہ جھپکی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئے۔ فارس سر جھٹک کر ماں کی طرف بڑھا۔ ابرار اپنے روم میں آتے کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر رہا تھا۔ نہیں ہو سکتی وہ کسی اور کی، وہ صرف میری ہے، کہتے ساتھ ہی وہ سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ دردانہ بیگم اندر داخل ہوئیں اور آگے بڑھ کر بیٹے کو سنبھالنا چاہا جو اپنے سے باہر ہو رہا تھا۔ میرے بچے، کیا حالت بنا لی ہے تم نے اس لڑکی کی خاطر؟ منہ دیکھو اپنا، کتنا بگاڑ لیا ہے۔ دردانہ بیگم کو اپنے چہرے کا بگڑا نقشہ دیکھ کر صبح سے ہی غصہ آیا تھا۔ انہیں سچ نہیں پتا تھا، انہیں لگا وہ باہر مار پیٹ کر کے آیا ہے۔ چھوڑیں مجھے، پہلے خود کو چھڑایا پھر واپس ماں کی جانب آیا اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ امی مجھے آئین چاہیے۔ ان کا جواب جہاں بیٹا ٹوٹ کر بکھر رہا تھا وہ خود بھی رو دیں کہ کبیر شاہ اندر آئے اور روم کو لاکڈ کیا۔ آپ سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دو گے، کب عقل آئے گی آپ کو؟ کبیر شاہ نے بیٹے کو ڈھپٹا تھا۔ بابا وہ مجھے چاہیے ورنہ میں کچھ کبھی کر گزروں گا۔ وہ دیوانہ وار رویا تھا۔ بیٹے کا رونا دیکھ کر دردانہ شاہ بھی رو دی تھیں۔ وہ آپ کی ہے، آپ کو ہی ملے گی، اپنے باپ پہ بھروسہ کرو۔ کبیر شاہ نے سختی سے اسے جھنجھوڑا، باور کروایا تو اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ فارس شاہ خود کو بہت چلاک سمجھتا ہے لیکن سب چلاکی اس کی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ بس انتظار کرو، جمعہ آنے میں ابھی 2 دن ہیں، اتنی جلدی ہمت مت ہارو۔ کبیر شاہ نے شاطرانہ انداز میں کہا۔ کون نہیں جانتا تھا وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن ان کے ارادے کافی خطرناک تھے۔ شام کو ضیان دعا کا فلیٹ پر لے آیا تھا۔ سارے راستے دعا نے چہرہ پھیرے رکھا۔ ضیان بھی سنجیدہ تھا۔ گھر کے اندر آتے ہی دعا ضیان سے دور ہوئی کہ ضیان نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ یہ کیا ہے سب، کیوں ایسے بہیو کر رہی ہو؟ ضیان کا انداز بہت سنجیدہ تھا۔
یہ آپ پوچھ رہے ہیں؟ مسٹر شاہ آنکھوں میں حیرانگی تھی۔ میں نے کہا ہے نا، بتاتا ہوں ساری بات، پھر کیا مسئلہ ہے؟ ضیان کو اس کے ناز و ادا سے چڑ تھی۔ مجھے نہیں سننا کچھ بھی، نروٹھے پن سے کہا۔ ضیان شاہ کا دعا کی آنکھیں نم کر گیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، مت سنو، ایک چائے کا کپ بنا کے دو مجھے، سر میں درد ہے بہت۔ ضیان نے سر پکڑے دباتے ایک بھرپور غصے والی نظر ضیان پر ڈالی۔ وہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ایک فلیٹ میں وہ ایک دو بار پہلے بھی ضیان کے ساتھ آ چکی تھی، اس لیے جانتی تھی کہ کون سی چیز کہاں ہے۔ اسلام آباد میں بھی ان کی ایک حویلی تھی جو چھوٹی حویلی کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اکثر ساری فیملی مل کر اسلام آباد آتے اور اسی حویلی میں رہتے، لیکن ضیان اکیلا تھا، اس لیے اس نے فلیٹ میں رہنا زیادہ مناسب سمجھا، اور دعا نے ہاسٹل میں کچھ ہی دیر میں دعا چائے بنا کر لے آئی۔ اس دوران ضیان گھر میں بات کر رہا تھا۔ الماس بیگم نے اسے نورالعین کی رخصتی کا بتایا اور تاکید کی تھی کہ وہ دونوں کل ہی آ جائیں، جبکہ انہیں بمشکل 2 دن ہی ہوئے تھے، لیکن ماں کا حکم وہ ٹال نہیں سکتا تھا۔ تم نہیں پیو گی چائے کا ایک ہی کپ دیکھتے ضیان نے سرسری سا پوچھا۔ دعا خاموش رہی۔ ضیان بھی چائے پیتے ہوئے موبائل یوز کرنے لگا۔ دعا کو یکساں نظر انداز کر دیا۔ مجھے واپس چھوڑ آئیں۔ جب کافی دیر خاموشی رہی تو دعا نے لب بیچتے ہوئے کہا۔ ضیان کو اس کی بات پر غصہ آیا، لیکن ضبط کر گیا۔ وہ خاموش رہا۔ آپ نے سنا نہیں مسٹر شاہ، مجھے واپس چھوڑ کے آئیں۔ اب کے لہجہ تیز تھا۔ آج رات یہیں رہو گی؟ ضیان نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ دعا کے تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ کیوں؟ ہرگز نہیں، آپ مجھے چھوڑ کر آئیں۔ ضیان نے کھینچ کر اسے خود کے قریب کیا تھا۔ بہت فائدہ اٹھا رہی ہو میری نرمی کا، کچھ کہتا نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ لہجہ ابھی بھی سرد تھا، اور وہ کہاں اس کے اس رویے کی عادی تھی۔ اس کی اتنی سی بات پر نین کٹورے آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ ضیان نے خود کو مزید کچھ کہنے سے روکا اور گاڑی کی چابیاں اٹھائیں۔ باہر آ جاؤ، ویٹ کر رہا ہوں۔ بنا اس کی طرف دیکھے وہ باہر نکلا، جبکہ دعا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک روم میں چلی گئی اور جاتے ہی روم لاکڈ کرتے رونے لگی، اور ضیان شاہ سے اس طرح کا رویہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی۔ ضیان نے کافی دیر گاڑی میں بیٹھے اس کا ویٹ کیا، اور نہ آئی تو غصے سے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ دھڑکنوں کا محافظ منتہا چوہان، قسط نمبر 10۔ دعا دروازہ کھولو۔ ضیان اندر آیا تو اسے کہیں بھی دعا نظر نہ آئی۔ آنکھیں موندتے اپنا غصہ کنٹرول کرتے وہ اس روم کی جانب بڑھا جو لاکڈ تھا، اور اسے پکارا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ دعا اوپن دا ڈور، ضیان نے لب بیچتے ہوئے کہا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ یوں روٹ کے دروازہ بند کر گئی تھی۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، دروازہ کھولو ورنہ۔ ضیان نے دھمکی دی تھی، لیکن جواب نادر۔ ضیان کو فکر ہوئی تھی۔ وہ فوراً دوسرے روم میں گیا اور کبرڈ سے کیز نکال باہر آیا اور اس کے سامنے عفان کا چہرہ لہرایا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ اب مزید کسی کو نہیں کھو سکتا تھا۔ کیز سے دروازہ کھولتے اس کے ہاتھ لرزے اور دروازہ کھلا۔ وہ فوراً اندر داخل ہوا۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو سامنے بیڈ کے پاس بیٹھی آنسو بہاتی نظر آئی۔ اس کا دھیان ضیان پر نہ تھا۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر ضیان نے گہرا سانس لیتے آنکھیں ایک لمحے کے لیے موندی، اور اگلے ہی پل غصے سے اس کی طرف بڑھا اور بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ وہ جو مزے سے رونے کا شغل فرما رہی تھی، ضیان کو کھینچ کر کھڑا کرنے پر بری طرح سے چونکی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو، سنائی نہیں دیا کیا؟ جارحانہ تیورت دکھاتے دعا کے خاموش آنسوؤں ہیں اپنی بازو چھڑانی چاہیے، لیکن پکڑ اور سخت ہو گئی۔ آئندہ اگر اس طرح کیا میں کیا کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو۔ ضیان نے اسے چھوڑا اور سائڈ پر ہوتا بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگا۔ دعا کو اس کی حالت ٹھیک نہ لگی، شاید زیادہ ہو گیا تھا۔ مجھے ضیان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دعا کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ دھیرے سے چلتی اس کے پاس آئی اور اس کے بازو سے پکڑنا چاہا، لیکن ضیان نے جھٹکے سے اپنی بازو چھڑائی۔ آنسو پھر سے بہنے کو تیار تھے۔ دعا نے پھر سے بازو سے پکڑا۔ ضیان نے پھر سے اس کا ہاتھ جھٹکا، لیکن اب کی بار نرمی تھی۔ لیکن اس کی طرف دیکھا بھی نہ تھا۔ وہ بچپن سے ایسی ہی تھی۔ اپنی غلطی ہوتی تو آ کے اپنا بازو پکڑاتی اور کھنچتی، منہ سے کبھی نہیں بولتی تھی۔ خاموش بہتے آنسوؤں سے ایک بار پھر ضیان کا بازو پکڑا۔ اب کی بار وہ جھٹک نہ سکا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے سامنے آیا۔ ضیان اسے دکھنے سے باز ہی تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے آنسو اسے کمزور کر دیں گے اور وہ پھر سے دوبارہ ایسا کرے گی، لیکن ابھی نہ سمجھایا اور ایکشن لیا تو اسے پتہ تھا ساری زندگی وہ ایسا ہی کرے گی، دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گی، جو ضیان تو کبھی بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ سوری، بالآخر روتے ہوئے بولی۔ یہی ایک لمحہ ضیان کو پگھلا گیا تھا۔ اسے دیکھتے پیار سے آنسو صاف کیے اور اپنے سینے سے لگایا۔ دنیا
آئندہ ایسا دنیا آئندہ ایسا بھول کے بھی مت کرنا دعا ایسا آئندہ بھول کے بھی مت کرنا۔ زیان کے لہجے بھی نم ہوا تھا۔ کبھی نہیں کروں گی، لیکن آپ بھی وعدہ کریں مجھے کبھی بھی ڈانٹیں گے نہیں۔ سر اٹھا کر بچوں کی طرح کہتی وہ زیان کو اپنے دل کے بہت قریب لگی۔ نہیں ڈانٹوں گا۔ زیان نے اسے کھینچ کر واپس سینے سے لگایا تو وہ مسکرا دی۔ آپ پروفیسر ہو، یہ بات آپ نے کیوں چھپائی؟ اب کی بار بہت آرام اور نارمل انداز میں پوچھا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ زیان نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ یہ بات گھر میں کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ زیان اب کے سنجیدگی سے بولا، لیکن کیوں؟ بول جی وقت آنے پہ بتاؤں گا، بس یہ جان لو یہ ہمارا سیکرٹ ہے۔ زیان نے اسے اعتماد میں لیا۔ اوکے۔ دعا نے عصابت میں سر ہلایا۔ اور یونی میں یہ بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے ہم ہسبینڈ وائف ہیں۔ کیوں کیوں کیوں؟ وہ جو دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھنے لگی تھی اس کی بات پہ فوراً سر اٹھاتے جارحانہ تیور لیے بولی، یہ بھی سیکرٹ ہے۔ کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہ دعا اسے نظروں کے ذریعے جانچنے لگی۔ کہیں آپ کوئی ایجنٹ یہ راز وطن کی امانت ہوتے ہیں؟ دعا امید کرتا ہوں مزید کچھ نہیں پوچھو گی۔ زیان نے اپنے قریب کرتے ہوئے کان میں سرگوشی کی تھی۔ زیان کا لہجہ بتا رہا تھا وہ پکا محب وطن ہے۔ دعا کی آنکھیں پھر سے جھلملا اٹھیں۔ اسے اپنے شوہر پر بہت فخر ہوا۔ اب اسے یاد آیا کیوں جب بھی زیان اسے ملتا تھا تو چہرہ ڈھانپنے والی کیپ پہنتا تھا۔ وہ ایک دو بار پوچھ چکی تھی لیکن وہ ٹال گیا تھا، یہاں تک کہ آج نہ اس نے اسے یونی چھوڑا اور نہ ہی اسے یونی لینے آیا۔ البتہ ڈرائیور اور گاڑی بھیج دی، اور اس پر بھی دعا کو زیادہ غصہ آیا ہوا تھا اور آج خود سے شرمندہ ہوئی جو اپنے شوہر کو غلط سمجھا۔ آئس کریم کھانے چلیں؟ زیان نے اس کا دھیان بٹایا، ورنہ وہ جانتا تھا وہ اس بات کے زیر اثر رہے گی۔ آپ لے کے جائیں گے؟ دعا نے حیرت سے پوچھا۔ زیان نے گھڑی پر ٹائم دیکھا، رات کے 8 بج رہے تھے۔ اپنا مخصوص ماسک پہنا وہ اسے لیے باہر گراج میں آیا اور اپنی ہیوی بائک نکالی۔ زیان میں اس پہ کیسے بیٹھوں گی؟ مجھے ڈر لگتا ہے۔ دعا گھبرائی۔ ایسے ہی ڈر لگتا ہے؟ زیان شاہ کی بیوی ہو، چلو بیٹھو۔ زیان نے خود ہیلمٹ پہنا، اسے بھی دیا۔ مجھے آئس کریم نہیں کھانی۔ دعا ابھی بھی گھبرا رہی تھی۔ ایک گڈ نیوز ہے، زیان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا؟ آپ پاپا بننے والے ہیں؟ دعا کی جلدی میں زبان پھسلی تو زیان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ بیوی اگر موقع فراہم کرے گی تو وہ بھی بن جائیں گے۔ زیان کی معنی خیز بات پر دعا بلش کرنے لگی اور خاموشی سے ہیلمٹ پہنتی اس کی بائک پر بیٹھی۔ دعا کس کے پکڑو۔ زیان نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا اور بائک سٹارٹ کی۔ گراج سے باہر نکلتے بائک ہواؤں سے باتیں کرنے لگی۔ جتنی دیر وہ بائک پہ رہے دعا نے سانس روک کے رکھی۔ ایک آئس کریم شاپ کی بیک سائڈ پہ اس نے بائک روکی اور اس بت بنی دعا کو دیکھا۔ ہوش میں آ جاؤ دنیا اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجاتا وہ آئس کریم لینے شاپ پر گیا اور 2 منٹ میں ہی واپس لوٹ آیا۔ آپ گڈ نیوز کا بتا رہے تھے؟ آئس کریم کا بائٹس لیتے ہوئے بولی۔ زیان پھر مسکرایا۔ موم کا فون آیا تھا، اس جمعے کو آئین بھابی اور فارس بھائی کی شادی ہے۔ واٹ؟ کیا واقعی؟ دعا اونچی آواز میں بولی۔ آہستہ یار، زیان کان پر ہاتھ رکھے ہاتھ مارا۔ نہیں، میں مطلب آپی کی رخصتی۔ دعا سے خوشی سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ جی وہی کہا ہے میں نے، اور جمعہ تو 2 دن بعد ہے، اور ہم کب جائیں گے؟ دعا کو جانے کی جلدی ہوئی۔ مسز دعا، زیان آپ کو آئے ابھی 2 دن ہی کیا ہوئے ہیں کہ آپ واپس جانے کی بات کر رہی ہیں؟ زیان نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ زیان شاہ کوئی بات نہیں، پروفیسر جان پہچان والا بندہ ہے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ آنکھ ونک کرتے دعا نے مسکراتے ہوئے کہا تو زیان بھی کھل کے مسکرایا تھا۔ آج رخصتی تھی اور ابرار بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا اور وہ مزید باپ پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ اب تم سب کو پتہ ہے نا کیا کرنا ہے؟ ابرار شاہ کو بتائے بنا اب اپنی ہی پلاننگ کر رہا تھا۔ اس کا ارادہ اب کی بار عین کو ہی غائب کر دینے کا تھا۔ اس کے پیچھے اس کا شیطانی دماغ بہت بڑی اسکیم بنا رہا تھا۔ یہ سر سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا، مجھے وہ یہاں چاہیے 1 گھنٹے کے اندر اندر۔ اب جاؤ اور کام پر لگو۔ کہتے ہی ابرار نے فون کان سے لگایا اور دوسری طرف فاریہ تھی جو اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ہاں بھائی، کام ہو گیا ہے، دھیرے سے پوچھو۔ ہاں تم بتاؤ وہاں کیا سچویشن ہے؟ دلہن بالکل تیار ہے اور گاڑی کا ویٹ ہو رہا ہے۔ فاریہ بول بھال کے زبردستی عین کو اپنے ساتھ اپنے دوست کے گھر لائی تھی جس نے پارلر کا کورس کیا ہوا تھا۔ خود بھی وہیں تیار ہوئی اور عین کو بھی وہیں تیار کروایا تھا۔ وہ جو دل تھامے دلہن بنی بیٹھی تھی، فارس شاہ کے ڈر سے اس کی آدھا خون سوکھ گیا تھا۔ اسے یہ خبر ہی نہ ہوئی تھی کہ اس کی بہن، اس کی کزن اس کے ساتھ کون سا گڑھا کھود رہی ہے۔ السلام علیکم۔ زیان اور دعا ایک ساتھ گھر داخل ہوئے۔ بہت کوشش کے باوجود بھی انہیں چھٹی نہ ملی تھی اور اب بھی وہ
صرف 2 دن کی لیو پر آ سکے تھے۔ وعلیکم السلام، شکر ہے اللہ کا پہنچ گیا، چلو آ جاؤ، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ماریہ شانی نے دیکھتے ہوئے فوراً کہا، تیار بعد میں، پہلے آپ ہی سے ملنا ہے۔ کہاں وہ؟ دعا نے چہکتے ہوئے کہا۔ زیان مسکراتے ہوئے الماس بیگم سے ملنے ان کے روم کی طرف بڑھا۔ وہ تو پارلر گئی ہے، آتی ہوگی، تم تیار ہو جاؤ۔ ماریہ شاہ کا لہجہ بہت جہاں لڑکھڑایا، وہیں ان قدموں پہ زیان بھی پلٹا تھا۔ کس کے ساتھ؟ دعا کو کچھ صحیح نہیں لگا تھا۔ آئین آج تک کبھی پارلر نہیں گئی تھی اور اکیلے بھی کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، تو آج وہ بھی پارلر؟ وہ ہے نا محلے میں ہی فاریہ کی دوست کا، وہی لے کے۔ کون ماما؟ کون سے محلے میں؟ اور آپ نے کیسے جانے دیا آپی کو اس کے ساتھ؟ آپ کو؟ دعا نے فوراً بات کاٹی، اسے فاریہ سے ہمیشہ نیگیٹو وائبریشن آتی تھیں۔ دعا اور زیان کو یہ فیملی شروع سے ہی پسند نہیں تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوتا بیٹا، وہ بھی بیٹی ہے اس گھر کی، ہم اعتبار نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ماریہ شاہ نے پیار سے سمجھایا۔ آپ فون کریں اور ایڈریس لیں۔ دعا نے فوراً ماریہ شاہ کو دیتے ہوئے عجلت سے کہا، ارے بیٹا آنے والی ہوں گی، چچی جان آپ فون ملائیں اور پوچھیں کہاں ہے وہ، ہم جاتے ہیں لینے ابھی۔ زیان نے بھی دعا کی سائڈ لیتے سنجیدگی سے کہا، تو ماریہ شاہ ثابت میں سر ہلاتی کال ملانے لگی۔ کال جا رہی تھی لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ ایک بار، 2 بار، 3 بار کال جا رہی تھی لیکن کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ ماما آپ کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ دعا کا لہجہ بھی نم ہوا اور دل بھی بہت زور سے دھڑکنے لگا۔ ماریہ شاہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنے آنسو ضبط کرنے لگی۔ پلیز پریشان نہ ہوں چچی جان، یہ بتائیں انہیں گئے ہوئے کتنی دیر ہوئی ہے؟ شاید 2 گھنٹے۔ ماریہ شاہ بامشکل زیان کی بات کا جواب دے پائی تھی۔ زیان نے فارس کو کال ملائی، اس کے نمبر پر بھی کال جاری تھی لیکن وہ بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں بھائی کو دیکھتا ہوں، زیان کہتے ہوئے کال ملاتے اوپر گیا تھا۔ ماما اگر آپی کے ساتھ کچھ بھی برا، اللہ کا واسطہ ہے ایسا کچھ مت کہو۔ بابا کہاں ہیں؟ دعا نے آنے والے آنسو صاف کرتے ہوئے فراز شاہ کا پوچھا تھا۔ گھر میں کسی کو نہیں پتا آئین کے فاریہ کے ساتھ جانے کا۔ ایک اور بم پھوڑا۔ دعا نے حیرانگی سے ماں کو دیکھا۔ ماما آپ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی ہیں؟ فاریہ بھائی اپنے روم میں نہیں ہے۔ زیان بھی وہاں پہنچا، وہ اور پریشان تھا۔ اب کیا ہوگا آپی؟ کوئی کچھ ہو نہ جائے؟ دعا نے بمشکل خود پر قابو کیا تھا۔ دلاور شاہ اور فراز شاہ دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ دعا کی بات انہوں نے بھی سن لی تھی۔ کیا ہوا ان کو؟ فراز شاہ نے پوچھا تو تینوں کی نظریں بیک وقت ان پر اٹھیں۔ اور کتنی دیر ہے؟ فاریہ کب گھر آئے گی؟ ہم تھک گئے ہیں۔ آئین جو گھونگھٹ نکالے فاریہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی اکتا کے بولی، جبکہ فاریہ نے منہ بنایا۔ وہ مسلسل موبائل پر ابرار سے رابطے میں تھی اور اس وقت وہ آئین کو لیے ابرار کے بتائے گئے ایڈریس پر لے کے جا رہی تھی، اسی کے بھیجے ہوئے ڈرائیور کے ساتھ، جبکہ اپنی گاڑی کو وہ آدھے راستے سے واپس بھجوا چکی تھی کیونکہ وہ راستے میں ہی خراب ہو گئی تھی، اور خود آئین کو لیے وہ ٹیکسی کروا کر اپنے دوست کے گھر پہنچی تھی۔ بس میری جان پہنچ گئے ہیں۔ گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ آئین کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس کے حواس پہ بس فارس چھایا ہوا تھا اور بار بار آنکھوں کے آگے اس کا غسیلا چہرہ آ رہا تھا۔ فاریہ اسے لیے اندر بڑھی، وہ بمشکل چل رہی تھی، اسے اتنا بڑا گھونگھٹ اڑایا ہوا تھا کہ اسے راستہ بھی بمشکل ہی نظر آ رہا تھا۔ فاریہ پلیز ہمیں ہمارے روم میں لے جاؤ۔ آئین کی فرمائش پر فاریہ طنزیہ ہنسی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، لیکن پہلے گھر کا دیدار تو کروا لو، کہتے ساتھ ہی فاریہ نے اس کا گھونگھٹ ہٹایا، لیکن گھونگھٹ ہٹاتے ہی تمام لائٹس آف ہو گئیں۔ یہ کیا ہوا فاریہ؟ ماما کون ہے؟ کوئی ہے؟ آئین کا دل کسی انہونی کے خیال سے لرزا تھا۔ ماما، آئین نے آواز لگائی کہ سامنے ہی ایک شخص لائٹر آن کرتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ آئین نے لائٹر کی روشنی میں بھی ایک لمحے کو اس کو پہچان لیا تھا۔ ڈیول، ویلکم ویلکم ٹو اوور ہوم، ہوم سویٹ ہوم، ابرار کے کہتے ساتھ ہی ساری لائٹس آن ہو گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ آئین نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، وہ اس کا گھر نہیں تھا، کوئی اور جگہ تھی۔ ابرار اس کے سجے سنورے روپ کو بہت بے باکی سے دیکھے جا رہا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ ہم یہاں کیسے؟ آئین کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ جانے من کیا قسمت پائی ہے تم نے؟ مہندی عفان کے نام کی نکاح فارس کے ساتھ اور میرے ساتھ۔ وہ بہت قریب آ گیا تھا۔ آئین ایک ایک قدم لیتی پیچھے ہوئی، وہ ڈر رہی تھی اس کے انداز سے، لیکن وہ ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ آپ ہمیں گھر چھوڑ آئیں، سب انتظار۔ وہ خود حوصلہ دیتی بولی تو ابرار کا دماغ گھوما۔ خبردار، جو گھر کا نام بھی لیا تو وہ زوردار آواز میں دھاڑا کہ آئین سہم کر ایک اور قدم پیچھے گئی تھی۔ اب سے یہی گھر تمہارا ہے اور تم میری، صرف میری، ابرار شاہ کی۔ ابرار بہت اونچی آواز میں کہا تھا۔ آئین کو وہ کوئی سائیکو ہی لگا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، باہر جانے کا راستہ اسے نظر آ گیا تھا۔ وہ پیچھے مڑتی سرپٹ باہر دروازے کی طرف بھاگی، لیکن ابرار نے فوراً اسے جا لیا، اس کا رخ اپنی طرف کیا۔
وہ ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ کہاں جانے من، اتنی بھی کیا جلتی ہے، آؤ اندر چلو، تمہیں ہمارا بیڈ روم دکھاتا ہوں۔ ابرار اسے پکڑے زبردستی اندر کی طرف لے جانے لگا۔ چھوڑیں چھوڑیں ہمارا ہاتھ، آپ گندے ہیں، چھوڑیں ہمیں۔ آئین نے بہت کوشش کی اپنا آپ چھڑانے کی، اور اس دوران اس کا کارمدار دوپٹہ اس کے سر سے اتر کر زمین بوس ہوا تھا۔ آئین لرز ہی گئی تھی، لیکن وہ نازک اندام کہاں اس کے چنگل سے نکل پاتی، روتی اور چلاتی رہ گئی اور اسے لیے روم میں آیا۔ اسی ایک لمحے کو آئین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پورا روم ڈیکوریٹ تھا، ہر طرف پھول ہی پھول تھے، اور ان پھولوں پر آئین بھی پھول ہی لگ رہی تھی۔ آپ ہمیں گھر، پلیز ہمیں گھر جانا ہے، وہ بچوں کی طرح رو رہی پڑی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیسے ہینڈل کرے۔ چپ، ایک دم چپ، اب یہی تمہارا گھر ہے، مجھے نہیں آتی ایک بات۔ ابرار نے اسے گردن کے پیچھے سے پکڑ کر بالوں کا جوڑا کھولا۔ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا، شدت دل سے اپنے موت کی دعا مانگ رہی تھی۔ اس نے اگر تم نے رونا بند نہیں کیا تو بہت برا حال کروں گا۔ ابرار اس کے مسلسل رونے سے تنگ پڑ گیا تھا، کہتے ساتھ ہی اس نے آئین کو بستر پر دھکا دیا۔ وہ اوندھے منہ بستر پر گری، لیکن فوراً سیدھی ہوتی پیچھے ہٹی۔ ابرار اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے مکارانہ ہنسی ہنسا۔ ہنسنے کا بس یہی چل رہا تھا کہ وہ یا تو خود غائب ہو جائے یا ابرار کو کر دے۔ وہ زوردار قہقہہ لگاتا اس کی جانب بڑھا۔ میں نے پوچھا، آئین کہاں ہے؟ ماریہ فراز شاہ کی اونچی آواز ہوئی۔ ماریہ شاہ کا سر جھک گیا۔ ضیاء نے انہیں مختصر ساری بات بتا دی، جس سے ان کو مزید غصہ آیا۔ الماس بیگم بھی شور سن کر باہر آ چکی تھیں، دردانہ بیگم سب سن چکی تھیں، وہ اور پریشان حال بیٹھی تھی۔ وہ کافی دیر سے کبیر شاہ اور فاریہ کو کال کر رہی تھیں، لیکن کوئی بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ حد ہو گئی نا، مجھے یہاں ان کے ظلم سہنے کے لیے چھوڑ گئے ہیں، مجھے بھی لے جاتے جہاں خود گئے ہیں۔ زیر لب بڑبڑاتی وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئیں۔ اللہ خیر کرے، ماریہ اتنی بڑی لاپرواہ آپ کیسے کر سکتی ہیں؟ لمس بیگم نے ناراضگی سے کہا تھا۔ ماریہ شاہ کے اس وقت آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ آج اپنی بیٹی کو خود مصیبت میں ڈال دیا تھا۔ دردانہ آنٹی وہ کہاں ہے؟ انہیں پتہ ہوگا، ضیاء نے فوراً کہا تو سب نے ہاں میں ہاں ملائی اور دردانہ کے روم کی جانب بڑھے، لیکن انہوں نے اندر سے لاک لگایا ہوا تھا۔ دردانہ دردانہ دروازہ کھولو، الماس بیگم نے آواز دی، لیکن وہ ڈر کے بستر میں دبک کے بیٹھ گئی تھیں اور دروازے پر بالکل توجہ نہ دے رہی تھیں۔ اف، اس قدر مکمل اور معصوم حسن آج تک نہیں دیکھا۔ آج فرصت سے دیکھوں گا اپنی محبوبہ کو۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے نشے کے سرور میں خود کو محسوس کر رہا تھا۔ خبردار جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں مار ڈالیں گے آپ کو، یا خود کو، کھوکھلی دھمکی دی، جس پر ابرار شاہ کھل کے ہنسا تھا، اور آئین اپنی بے بسی پر آنسو ہی بہاتی رہ گئی۔ ماما کہاں ہو سب؟ ابھی وہ مزید دروازہ بجاتے کہ باہر سے آواز دی، یہ تو فاریہ کی آواز ہے۔ الماس بیگم کے کہنے پر سب نیچے بھاگے۔ آنٹی آنٹی، فاریہ روتی ہوئی ماریہ شاہ کے پاس آئی۔ آنٹی ان کو بچا لیں پلیز، وہ روئے جا رہی تھی، اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ بکواس بند کرو اور بتاؤ اپی کہاں ہیں؟ دعا کو اس کے آنسو جھوٹے لگے تھے۔ وہ کچھ گنڈوں نے ہم پر حملہ کر دیا، مجھے زخمی کیا۔ وہ یہ دیکھیں، اپنے ماتھے کی طرف ہاتھ کرتی وہ سب کو دکھا رہی تھی۔ کون کون گنڈے؟ ضیاء کو اس کی بات پر غصہ آیا تھا۔ نہیں جانتی، لیکن وہ آئین کو لے گئے۔ روتے ہوئے بات مکمل کی تو فراز شاہ ایک دم سے پاس پڑی کرسی پر گر سے گئے تھے۔ جاری ہے۔